अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ वाले किस तरह से आप लोगों को मामू बना रहे हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से बात करते हैं। और जो डेवलपमेंट्स हो रही है जब से ये आइनी तरमीम हुई है ना, मैं कल भी एक अल्फाज इस्तेमाल किया था, भूचाल मच गया PTI के अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। खैर, इस हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर, जब ये सब कुछ हो रहा था तब तो मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन जब सब कुछ हो गया है अब वो आकर सबको बता रहे हैं कि मैं करता हूँ इस सब के बारे में। खैर, इसमें भी जो डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब बात करते हैं 26वीं आइनी तरमीम, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा मौजूद बहस बनी हुई है। हुकूमत ने वो पास करा दी है, सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से उन्होंने वो पास करवाई है और पूरे वजन से पास करवाई है। उसके बाद जारी बात है वो 11 बंदों के बारे में PTI के चेयरमैन ने खुद कहा कि इन 11 बंदों से हमारा राब्ता नहीं है। उसके बाद जनाब 5 बंदों ने वोट भी दिए और जिनमें 2 सेनेटर्स थे उन्होंने वोट नहीं दिए, बाकी 4 ने भी वोट नहीं दिए, लेकिन वो रिजर्व थे। उन्होंने कहा गया कि उन्हें लॉबी में बिठाया हुआ था। तो उसके बाद PTI ने गद्दार वतन के टैग भी दे दिए इन्हें। अब गद्दार वतन में सिर्फ 7 बंदे हैं, 4 बंदों को शामिल नहीं किया गया। तो इस हवाले से जब कानूनी राय ली हमने तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब PTI ने तो वोट दिया ही नहीं है, तो PTI ने वोट किया होता। और दूसरा ये कि जिन 5 ने वो वोट दिया है वो तो आज़ाद हैं, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ना उनका किसी पार्टी से ताल्लुक है, तो कैसे ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? एक सवाल ये उनका। दूसरा सवाल ये उन्होंने कहा कि जनाब जो 2 सेनेटर्स हैं या बाकी जो 4 हैं उनके खिलाफ तो चीज़ें साबित ही नहीं हुई कि वो बैठे थे नहीं बैठे थे, वो कहाँ पर थे, तो उनके खिलाफ कैसे ये कार्रवाई करेंगे? मतलब जो 5 जिन्होंने वोट दिया है वो आज़ाद थे, उनके खिलाफ तो पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था किसी पार्टी से। और दूसरे जो लोग थे उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं है, तो उसको साबित कैसे करेंगे आप लोग? वो जो भी अब ये लोग कहें कि पैसे दिए या कुछ भी किया, लेकिन इसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना कहीं, तो कैसे साबित करेंगे? तो ये जनाब थी जो कानूनी राय ये आई है। अब PTI के यूट्यूबर जारी बात है इस बात पे भी शोर मचाएंगे। आगे चल के मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि किस वजह से ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये यूट्यूबर्स के इसके अंदर क्या किरदार है। अच्छा जी, कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नजरसानी की दरख्वास्त सुनी गई, तो उसमें जनाब PTI की वकला टीम शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जनाब जो नया बेंच बना है ना, जो 26वीं आइनी तरमीम बनी, उस हवाले से आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते। जिसकी मुखालफत कर रही है, जिस तरमीम की PTI सर तोड़ के और इतनी मुखालफत कर रही है, इतनी तकरीरें कर रही है और गद्दार वतन के टैग दे दिए हैं, उसमें ही PTI जनाब जो सबसे पहले फ़ायदा उठाने के लिए है वो PTI आई। तो इन्होंने कहा जनाब आप ये नहीं सुन सकते, इसमें तो जो नई अदालत बनेगी वो सुनेगी इसकी दरख्वास्त, आप कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये दरख्वास्त सुनी जानी थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप तो सुन ही नहीं सकते। बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, PTI के यूट्यूबर सारे कह रहे हैं जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और सबसे पहला फ़ायदा भी उठाने के लिए यही लोग आप अंदाज़ा लगाएं। और उसके बाद जनाब जो जजेस की तकर्री के लिए कमेटी बनाई गई है उसके अंदर भी PTI शामिल हो गई है। मतलब आपको तो ये चाहिए था कि जनाब हम तो मानते ही नहीं जब इस तरमीम को, तो हम इसके कमेटी में क्यों बैठे या इसका फ़ायदा क्यों उठाएं? अल्टीमेटली उधर भी और इधर भी। मतलब कल तक तो यही था ना कि आप लोग कहते थे कि ये ज्यादती हुई है, आइन पर डाका डाला गया है, अदलिया का मजाक बनाया गया है, फला ये वो। आज उसी कमेटी में आप लोग बैठे हुए और आज उसी कमेटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप लोग। तो आज जनाब ये लोग उसी कमेटी में बैठने के लिए तैयार हो गए। मतलब किस तरह आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। पिछले 1-2-3 हफ्ते में जिस तरह से PTI ने कहा है कि जनाब ये सब कुछ तो गलत हो रहा है और ये तो होना ही नहीं चाहिए था, और आज उसी कमेटी में जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जनाब हम करेंगे शमूलियत उसके अंदर, और बाकायदा तौर पर कमेटी के नाम भी आ गए। मैं आपको नाम बताता हूँ फिर थोड़ी सी बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब बैरिस्टर गौर साहबजादा हामिद रजा, ये चूँकि आजकल साथ ही हैं क्योंकि PTI का अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उनको अभी जो है वो निशान नहीं मिला इंतखाबी, जिस वजह से सुन्नी इत्तेहाद और PTI इस वक्त एक ही हैं। साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर जजेस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। ये 3 नाम PTI की तरफ से, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज और आजम नज़ीर तारड़ शामिल होंगे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक H नाइक कमेटी का हिस्सा होंगे। MQM की जानिब से जनाब राना अंसार और JUI के कामरान मुर्तज़ा कमेटी का हिस्सा होंगे। तो ये जो नाम है वो कमेटी में बैठेंगे। और इसके बाद 3 नाम जो हैं वो इस वक्त मार्केट में ज़ेर गर्दिश है, जिसके अंदर जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी
اور جسٹس امین الدین ہے. اور جو خبر سب سے زیادہ اڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب زیادہ چانسز جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بننے کے ہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کروں تو ان کے بھی جو بھٹے بٹھائے ہیں نا وہ پی ٹی آئی والوں نے بٹھائے. اتنا کنٹروورشل ان کو بنا دیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور یہ ان کے یوٹیوبرز نے کیا ہے. اب اس کے حوالے سے بھی جناب بیرسٹر گور صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی, وہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان کے بھٹے بٹھائے یوٹیوبرز نے کیسے ہیں کہ ان کو اتنا کنٹروورشل کرتے گئے کہ اپوزٹ سائڈ کو لگا کہ یہ تو جناب ہیں ہی ان کے, حالانکہ وہ شاید نہ بھی ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہیں ہی ان کے. حالانکہ وہ بہت اچھے جج ہیں اور سینیورٹی پہ دیکھا جائے تو ان کا حق بنتا ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں نے اتنا ان کو کنٹروورشل کر دیا ہے کہ آج وہ یہ نئے چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس میں بھی شک پڑ گیا ہے. اب ظاہری بات ہے خبریں بہت زیادہ یہ آ رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگلے چیف جسٹس ہوں گے. دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ماموں بنا رہے ہیں آپ کو, ایک طرف یہ غدار وطن کے ٹیگ بھی دے رہے ہیں, ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب آئین پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ ظلم کیا گیا ہے, یہ فسطائیت ہو رہی ہے, یہ سارا جبر کا نظام چل رہا ہے. اور دوسری جانب جس ترمیم کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا, اسی ترمیم کی کمیٹی جو بنے گی ججز کی, اس میں بھی آپ بیٹھ رہے, اسی کا جو فائدہ ہے اسی ترمیم کا آپ وہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی کی جب درخواست نظر ثانی کی ہوئی ہے تو آپ نے کہا جناب یہ تو نہیں عدالت میں ہوگی. جب میں ایک چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں پھر اس کے ہونے کا کیوں تاثر دوں گا کسی کو؟ آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی ترمیم کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, تو جب مانتے ہی نہیں ہے تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے اس کا تو وہ تو آپ لوگ ہی اٹھا رہے ہیں, ابھی تک اور کسی نے تو اٹھایا ہی نہیں. اس کے بعد یہ کمیٹی بنی. یہ ہے پولیٹکس کا ایک چہرہ, جس طرح سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کو ماموں بنایا جاتا ہے کہ یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے, ایسی تقریریں کریں گے اور اندر کھاتے سارے ایک ہی ہوں. یہ ہیں وہ چہرے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں یہ سارے چہرے ایک جیسے ہی ہیں, کیوں یہ مولانا کے در پہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور مولانا صاحب نے اینڈ پہ ہری جھنڈی حکومتی سائڈ کو دکھا دی اور انہیں ریڈ جھنڈی دکھا دی. یہ ہیں وہ سارے چہرے. ان کو ادھر سے مفاد زیادہ نظر آیا, وہ ادھر چلے گئے. پی ٹی آئی کو کوئی مفاد ملا نہیں, یا انہیں کوئی اچھی ڈیل نہیں ملی, اس وجہ سے وہ رول رہے تھے. اور انہوں نے جناب بعد میں غدار وطن کے ٹیگ دیے, یہ دیا فلاں دیا. اچھا یہاں پہ بھی پھر دوگلا پن تھا. وہ ذہن قریشی والے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, وہاں ہاتھ ڈلے گا نہیں, کیونکہ وہاں میرا خیال ہے کیس مشکل ہے تھوڑا سا, یہ ثبوت نہیں ہے پورے, لیکن وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. جن پہ ہاتھ ڈلتا تھا, جن 2 سینیٹرز نے ووٹ نہیں بھی دیا تھا, ان کو بھی انہوں نے جناب غدار کہہ دیا. اب سینیٹر زرکا نے بھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں, انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ بھی جھول ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیں آج اگر عمران خان باہر ہوتے تو کیا وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوتے؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی بائیک آؤٹ کر دیتے. اس طرح کے وہ آدمی ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ عمران خان اگر باہر ہوتے اور وہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں میں اس ترمیم کے حق میں نہیں ہوں, تو وہ کیا اس کمیٹی کا حصہ بنتے؟ یہ حالات ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں جناب بیرسٹر گور صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ لب کشائی کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تاثر غلط ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے جج ہیں, ہمارا کوئی جج نہیں ہے. آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں کہ یہی الفاظ سارے جنرل فیض کے حوالے سے کہتے تھے, لیکن اگلے سارے پلانز بنے پڑے تھے کہ آگے کس کس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی. یہ حالات ہیں, اور آج یہی الفاظ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نہیں بننے والی کمیٹیوں کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. سن لیں, تحریک انصاف نئی کمیٹیوں کے لیے نام ضرور دے گی. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہمارے جج ہیں, تو ایسی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہر کمیٹی کے بائیکاٹ بھی نہیں کیا جائے گا. جو کمیٹیاں بنیں گی اس میں ہمارے نام بھی ہوں گے, اور ہم اس آئینی ترمیم کو مانتے بھی نہیں. یہ بیسیکلی لاجک ہے سارا, اور مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہا یہ لاجک بنتا کیسے. مطلب ایک جانب آپ انکار بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ ساتھ بھی لے کر چل رہے ہیں ان چیزوں کو. پھر اب آ جاتے ہیں جناب علی امین گنڈا پور کے اوپر. بڑی انہوں نے کل ایک دھواں دار تقریر کی, اور ان کو اگر میں آپ کو نہ سنواؤں تو یہ جاتی ہوگی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ جن دنوں کام ہوتا ہے ان دنوں وہ نہیں نظر آتے. جب کام ختم ہو جاتا ہے تب وہ نظر آتے ہیں. جلسوں میں بھی جب جلسے ختم ہو جاتے تھے تب وہ آتے تھے. احتجاج بھی جب ختم ہو جاتے تھے وہ پیچھے سے ہی ہٹ کے چلے جاتے تھے. وہ جناب خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ جناب پولیس بل کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, عوام کو مطمئن کرنا ہمارا فرض ہے, پولیس کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشکل وقت آیا, پارٹی پر پتہ چلا کہ کون بزدل غدار ضمیر فروش تھا. غداری بزدلی سے کرے یا مجبوری سے,
غدار غدار ہے، غداروں سے ہم بھی پوچھیں گے اور قوم بھی پوچھے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کریں وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بند کی گئی، ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ملک کو لوٹ کر سب بھاگ جاتے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دیں، آپ نے رہنا ہے اس ملک میں، یا یہ جو آپ اوپر ضمیر فروش اور غدار یہ سارے ٹیگ دے رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیاری کر کے پھر ایک سوچ کے ساتھ آئیں گے، غیر آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے، سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہم پھر نکلیں گے، اسی طرح نکلیں گے جس طرح یہ پہلے نکلے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کی ترامیم ڈکیتی ہیں، حکومت نے آزاد عدلیہ پر حملہ کیا ہے، جب بھی آئیں گے ان ترامیم کو ختم کریں گے۔ تو یہ جناب انہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اس وقت تک علی امین گنڈا پور کے منہ سے آ کی بھی آواز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں خاموش تھے، بولنا چاہیے تھا نا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا، آتے نہیں تھے، 28 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے تھے اور سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آ کے ان سے خود سے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ 28 گھنٹے کہاں رہے، یہ وہ ایک کہانی بنا کے وہ فلموں والی سنا دیتے تھے، اور یہ ان سے سوال کریں گے کہ جناب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آپ تو پہلے اس چیز کا جواب دیں کہ آپ پہلے دن 8 گھنٹے اور دوسری بار 28 گھنٹے کہاں گزار گئے، پھر ان سے سوال کا جواب لیں۔ مطلب اگر وہ آپ سے آگے سے پوچھ لیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ 8 گھنٹے کہاں گزار گئے ہیں، یا آپ 28 گھنٹے کہاں گزار گئے ہیں، یا آپ کیوں نہیں ٹائم پہ پہنچتے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان سے تو آپ جواب دے لیں گے، لیکن اپنے سوالوں کے بھی تو جواب دیں نا۔ خیر، پھر ایک بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے، اب دیکھتے ہیں۔ پہلے تو 4-5 بار ہو چکا ہے کہ پیچھے ہی ہٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ علی امین گنڈا پور تھے، اور میرا خیال ہے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں تھے، پھر ان سے سوال کر لیں گے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب، بیسیکلی اعزاز سید صاحب نے ہی سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ جناب یہ 5 MNAs ہیں جو ووٹ دینے جا رہے ہیں، اور یہ 4 ہیں جو ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں اور لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے بھی رابطہ کیا اور بتایا کہ ان پر کتنا دباؤ تھا، کام جھکے نہ بکے۔ کل مجھے ایک فہرست دی گئی کہ اسلم گھمن، زین قریشی اور ریاض فتیانہ وغیرہ بھی لابی میں موجود ہیں۔ اس فہرست کی تصدیق پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے تھے، مگر مجھ سمیت کسی نے ان افراد کو پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا۔ بریگیڈیئر صاحب عزتدار آدمی ہیں، ان کی گفتگو ان کی سچائی کی عکاسی کر رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلم گھمن صاحب کے حوالے سے جو میں نے خبر دی تھی کہ وہ لابی میں بیٹھے ہوئے، وہ پریزرو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ غلط خبر ہے، اور غلط خبر نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھ تک جو لسٹ پہنچی تھی اس میں اسلم گھمن صاحب کا بھی نام تھا، لیکن میں نے تصدیق نہیں کی کہ وہ لابی میں بیٹھے ہیں کہ نہیں، یا پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ان کو پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا، اور ان کے حوالے سے اچھا، اس کے حوالے سے پھر آگے چل کے اسد علی طور نے بھی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب I was sitting with اعزاز سید in press gallery when we were told that 4 missing PTI MNAs Zain Qureshi, Aslam Gumman, Riaz Fatehana and Miqdad Hussain were present in lobby connect speaker chamber with the assembly hall. Anyway, stand corrected and deleted the tweet and sincerely apologize on the mistakes۔ اب یہ بھی بیسیکلی معذرت ہی کر رہے ہیں کہ اسلم گھمن صاحب کے حوالے سے، اور جو یہ نام لے رہے ہیں وہ کہنے کہ جناب میں بھی بیٹھا ہوا تھا اعزاز سید صاحب کے ساتھ ہی، اور خبریں یہ آ رہی تھی کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے خود بھی کہہ دیا تھا یہ 11 نام، اور جن میں یہ 4 بھی شامل تھے، پی ٹی آئی والوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جناب کہ یہ جا رہے ہیں اور ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اور بعد میں غدار وطن۔ تو اب جناب اعزاز سید صاحب نے اور اسد علی طور نے کہا کہ جناب ہم سے ظاہری بات ہے ہم نے بھی پارلیمنٹ ہال میں صحیح نہیں دیکھا، تو جو خبر ہم تک پہنچی یا جو لسٹ ہم نے وہ ایز اٹ از ہی دے دی۔ اور اسد علی طور نے بھی کہا کہ جناب میں معذرت کرتا ہوں ان سے، اور جو یہ غلطی ہوئی۔ اس کے بعد جناب اب سینیٹر زرقا پہ آ جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بہت سی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ان کل ایک انٹرویو میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے حوالے سے تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف گئی ہیں یا آپ ووٹ دینے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل غلط ہے، اور وقت آئے گا جب تو میں یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اچھا، انہوں نے جو بھی پیچیدہ سوال تھے ان کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں یہ سب سوال بتا دوں گی۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں تھی، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بچے کو اغوا کیا گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں دیا۔ اچھا، ان سے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ جناب اگر آپ سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں یا استعفیٰ دے دیں تو آپ کیا استعفیٰ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں بالکل استعفیٰ دے دوں گی، خان صاحب کی سیٹ ہے، پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، وہ جب مانگیں گے میں واپس کر دوں گی۔
یہاں سے تھوڑی سی چیزیں شک میں گئیں کہ اگر ایک بندہ بک جائے تو وہ تو جناب کہتا ہے میں سیٹ بھی نہیں دوں گا, میں پیسے تو لے لیے میں سیٹ بھی نہیں دوں گا. تو یہ جب اس طرح سے کہہ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید مائٹ بھی پاسبل ہو, مائٹ بھی پاسبل نہ ہو. یہ تو اب آگے چل کے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اندر پتہ چلے گا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ابھی میں کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی, وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور آگے چل کے سیاست میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اب تک کی جو خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.